Okay, Bismillahirrahmanirrahim. I am Dr. Nizamuddin Uthmani and I am working as assistant professor, medical specialist, gastroenterologist, and pharmacologist at Khyber Medical College, Peshawar. I welcome to all of you to my YouTube channel at the name of Pharmacological, which is exclusively for the medical students, for the pharmacy students, for the doctors, for the junior doctors, even for the senior doctors, and all those people who are working in health profession who are dealing with the medicine and the drugs. Today's topic is Introduction to the CNS Pharmacology. This is the first topic of the CNS Pharmacology, and I'm hopeful that this will be just a brief summary regarding the CNS drugs and the CNS pharmacology, and then we will utilize the terms again and again in future when we will proceed toward the drugs of the specific disease. Now, the learning objective for today lecture, for every lectures we have certain learning objective, and for this lecture we have the learning objective like describe the CNS pharmacology, describe the basic concept of CNS pharmacology, describe the different channels and receptor in the CNS, describe the concept of action potential, describe the transduction on the CNS, describe the different steps in the synaptic transmission, and describe the different drugs working on the CNS, and describe other related things which may be used in the CNS pharmacology. Before proceeding, let me explain a few words. One is the psychosis. Psychosis, any psychological disorder or mental disorder which is indigenous in nature, जो कि अंदर से आ जाती है, which is indigenous in origin, like schizophrenia or schizophrenia भी कहते हैं, लेकिन but I pronounce it as schizophrenia. Like depression, like delusion, like hallucination. These all are the indigenous mental disorder, and they are called as they can be labeled in the big list of psychosis. The other one is the neurosis. Neurosis is basically these are the response, the mental response, like in the form of anxiety or in the form of phobia, which is regarded as an abnormal reaction to the external circumstances or external stimulus. So जब आप बाहर से कोई इस किस्म के हालात आ जाते हैं, उसकी तरफ जब आप रिस्पॉन्ड करते हैं, सो वी कॉल दैट इज़ अ न्यूरोसिस. दिस न्यूरोसिस में भी नॉर्मल, मतलब सपोज आपका एग्जाम्स है, एग्जाम्स की वजह से आप टेंस रहते हैं, सो दिस इज़ अ नॉर्मल रिस्पॉन्स. ठीक है, कहीं पे आग लगी है, कोई अर्थक्वेक आ जाए, लोग दौड़ना शुरू कर ले, आग लग जाए, लोग दौड़ना शुरू कर ले. ठीक है, सो दिस इज़ योर नॉर्मल रिस्पॉन्स. ठीक है, सो दिस नॉर्मल रिस्पॉन्स may be a normal process, or if it is exaggerated and if it leads into a very, if it's really disturb your lifestyle and your daily routine, then that need to be treated. ठीक है, so we call that as a neurosis. Neurosis में हमारे पास anxiety और phobia और panic disorder उसमें आते हैं. उसके वजह से you develop sweating, आपको tremors आना शुरू हो जाती है, palpitation होती है, screaming होती है, panic reaction होता है, ड्राइनेस ऑफ माउथ, और फिर बाद में बॉडी एक्स होती है. ठीक है, नाउ CNS ड्रग्स किस तरह डेवलप हो गई? CNS ड्रग्स, इट्स अ रियली चैलेंजिंग प्रॉब्लम बिकॉज CNS इज़ अ वेरी कम्प्लेक्स प्रोसेस. स्टिल आपका जो थिंकिंग प्रोसेस है उसके लिए कोई हल नहीं है कि आप सोचते कैसे हैं. इसका कोई मैकेनिज्म नहीं है, इसका कोई प्रॉपर ड्रग नहीं है कि वो इसको चेंज कर ले. तो CNS इज़ अ वेरी कम्प्लेक्स स्ट्रक्चर. उसके कुछ फंक्शन ऐसी है CNS के जो कि हमें पता है कि वो लाइक एमेगडाला, लाइक the reflex process, ये रिफ्लेक्स मैक्चुरेशन को कंट्रोल करना, डिफिकेशन को कंट्रोल करना, आपका ब्रोकाज एरिया, आपका वर्निक एरिया, ये सारी चीज़ें कुछ ना कुछ तो हमें पता है. लेकिन बहुत प्रोसेस ऐसी है जैसे कि थिंकिंग प्रोसेस या इस तरह की कोई और वो उस पर आपका कोई वो नहीं है. स्टिल इट इज़ अंडर प्रोसेस और अब भी इस पर रिसर्च हो रही है. सो इट्स अ वेरी चैलेंजिंग इशू, स्पेशल सिग्निफिकेंस टू द मैनकाइंड, क्योंकि ब्रेन की वजह से ही इंसान जानवरों से डिफरेंट है. इसके क्लिनिकल इंडिकेशन, इसकी मेडिसिन आपने कहाँ पे यूज़ करनी है, क्योंकि आप एक्सक्लूसिवली आप पेशेंट की हिस्ट्री पे ज़्यादातर उस पर बिलीव करते हैं और उसके मुताबिक आप मेडिसिन देते हैं. सो इट्स रियली अ चैलेंजिंग प्रॉब्लम. दैन सेंस ऑफ वेल बीइंग, हर एक बंदा चाहते हैं कि उसका जो सेंस ऑफ वेल बीइंग है वो बहुत हाई लेवल का हो, वो इमोशनली, वो सोशली, वो इंटेलेक्चुअली, वो स्पिरिचुअली, वो फिज़िकली, हर लिहाज से वो मुतमईन हो, और हर लिहाज से वो फिट हो, और हर लिहाज से वो इन अ कंप्लीट स्टेट ऑफ हारमोनी हो. तो
یہ اچیو کرنا یہ ذرا مشکل کام ہے، اور ہر ایک بندے کی پھر پیرامیٹرز پھر ڈفرینٹ ہوتے ہیں۔ دوسری بات یہ کہ دیر از اے کمپلیکسٹی آف دا سی این ایس سیلولر لیول ناٹ ڈائریکٹلی ریلیٹڈ ٹو دا فنکشن اور بیہیویئر لیول، یعنی سیلس میں جو کچھ ہو رہا ہے ہو سکتا ہے کہ وہ آپ کی بیہیویئرس پہ اور آپ کی جو فنکشن ہے اس پہ شاید وہ اس سے وہ ڈفرینٹ ہو، تو اس کو آپ میئر کرنا آپ کے پاس کوئی اس طرح پیمانہ نہیں ہے۔ ان پور انڈرسٹینڈنگ آف دا ڈیزیز اسٹل وی ڈونٹ نو موسٹ آف دا ڈیزیز دے آر ملٹی فیکٹوریل، اس میں جینیٹک فیکٹر بھی انوالو ہوتے ہیں، اس میں ایپی جینیٹک بھی انوالو ہوتے ہیں۔ جینیٹک یہ ہے کہ آپ کا جینیٹک میک اپ ایک ڈیزیز جس کا اثر آپ پہ ہو سکتا ہوں تو اس کو ہم جینیٹک کہتے ہیں، اور ایپی جینیٹک جس انوائرمنٹ میں آپ رہتے ہیں اور انوائرمنٹ کی جو ایکسٹرنل چیزیں ہے لائک اس کا فوڈ ہے، اس کی ایئر ہے، اس کی سن لائٹ ہے، اس کی اور بہت سارے فیکٹرز ہیں، ٹھیک ہے نا، وہ چیزیں جو آپ کے اوپر انفلوئنس کرتی ہیں اس کو ہم ایپی جینیٹک کے طور پہ کنسیڈر کر سکتے ہیں۔ میں ایک سمپل اگزامپل دیتا ہوں، جیسے ایک دو بھائی ہے، ایک گاؤں میں رہتے ایک شہر میں آ کے بسنا شروع ہو جائے، دونوں کا جینیٹک میک اپ تو تقریباً آپس میں اس میں اتنی زیادہ فرق نہیں ہوتی کیونکہ دونوں سیم پیرنٹس جین کو کیری کرتے ہیں، لیکن جو شہر میں رہتے ہیں اس کو ڈائبٹیز ہوتی ہے، جو گاؤں میں رہتے ہیں اس کو نہیں ہوتا۔ بیسیکلی بوتھ آر جینیٹیکلی سیم، دونوں جینیٹیکلی ہیو ایکول چانسز ٹو ڈیولپ ڈائبٹیز، لیکن ایک بندے کی جو ایپی جینیٹکس ہے وہ زیادہ اس جینس کو اوپر لے کے آ رہے ہیں، جو شہر میں رہ رہے ہیں وہاں پہ سٹریس ہے، سیڈنٹری لائف سٹائل ہے، ٹھیک ہے، اور جو گاؤں میں رہ رہے ہیں وہ تھوڑا سا ریلیکس ہے، ایکسرسائز بھی کرتا ہے، گھومتا پھرتا ہے، پیدل واک بھی بہت کرتا ہے، تو اس میں ڈائبٹیز کی چانسز کم ہیں، اس میں زیادہ ہے شہر والے، تو اس کو ہم ایپی جینیٹک کہتے ہیں۔ سو جو مینٹل کنڈیشن ہے اس میں جینیٹکس اور ایپی جینیٹکس کی بھی انوالومنٹ ہوتے ہیں، سو وی ڈونٹ نو ایگزیکٹلی، ہمارے پاس اتنی زیادہ انفارمیشن اس کے بارے میں نہیں ہوتی، ٹھیک ہے۔ اب ڈفرینٹ میتھڈس دے ہیو یوزڈ لائک مائکرو الیکٹروڈز، انٹراکرینیل الیکٹروڈز انہوں نے یوز کیے، مختلف قسم کے انٹراکرینیل یا انٹراکارٹیکل جو ریکارڈنگ تھی وہ مائکرو الیکٹروڈ کے ساتھ انہوں نے کرائی، پیچ کلیم ٹیکنیک، الیکٹرو فزیولوجی، ای جی، ہسٹوکیمیکل، امیونولوجیکل، ریڈیوسٹوفس، اور آج کل نینو پارٹیکلز، مالیکولر کلوننگ، ہر ایک مالیکولز کو اور ہر ایک سیلز کو انہوں نے کلوننگ بھی کرائی، ان کا انزائمز انہوں نے دیکھ لیے، ناک آؤٹ مائس میں بھی انہوں نے کچھ ایسی ٹیکنیکس یوز کیے کہ اس میں جین ناک ان، ناک آؤٹ، ناک ڈاؤن کی ٹیکنیکس انہوں نے ڈفرینٹ یوز کی، but still it is in process in their learning and they are reading the things. Again we are using another few processes like the EEG, electroencephalogram, echo encephalogram جو ہم یوز کرتے ہیں، اس کے علاوہ ہم MRI یوز کرتے ہیں، ہم پیٹ اسکین یوز کرتے ہیں، پازیٹیو امیشن ٹوپوگرافی، اس کے علاوہ MRS ہم یوز کرتے ہیں جو کہ میگنیٹک ریزوننس اسپیکٹروسکوپی ہے، اس کو ہم یوز کرتے ہیں، اس کو ہم وہ بھی کہتے ہیں وی کال دیٹ ایز NMR بھی ہم اس کو کہتے ہیں۔ NMR از بیسیکلی اسٹینڈ فار دا نیوکلیئر میگنیٹک ریزوننس، ٹھیک ہے، سو نیوکلیئر میگنیٹک ریزوننس بھی ہم اس کے لیے یوز کرتے ہیں، اس MRS کو NMR بھی کہتے ہیں، ٹھیک۔ سو these are the different techniques which are used for the study of the brain physiology and function، ٹھیک ہے۔ اس طرح یہ ڈفرینٹ الیکٹروڈ سے جو کہ برین کے اندر انہوں نے رکھے تھے اور ان سے پھر وہ they were detecting the information، لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ یہ جو الیکٹروڈز آپ رکھتے ہیں جہاں جگہ پہ، ان سے جو انفارمیشن آپ لیتے ہیں، سب سے مشکل کام یہ ہوتا ہے کہ آپ تو الیکٹروڈ سے جسٹ الیکٹریکل انفارمیشن لیتے ہیں، پھر وہی انفارمیشن کو ڈیکوڈ کرنا بھی بڑا مشکل کام ہوتا ہے کہ وہ انفارمیشن کا ان الیکٹریکل جو چینجز ہیں اس کا مین مقصد کیا ہے، تو اس کو ڈیکوڈ کرنا اور اس سے کچھ ویلیوبل وہ نکالنا وہ بھی مشکل کام ہے۔ اوکے، سینٹرل نرو سسٹم کی جنرل آرگنائزیشن کیا ہے؟ ایک تو نرو سسٹم کی آرگنائزیشن کیا ہے، اس کے دو مین پورشن ہے، ون از دا سینٹرل نرو سسٹم جس کو ہم برین اور اسپائنل کارڈ کہتے ہیں، دا سینٹر آف انٹیگریشن اینڈ کنٹرول، بیسیکلی یہ سگنلز کو انٹیگریٹ کرتے ہیں، کنٹرول کرتے ہیں، اور دوسرا ہے پیریفرل نرو سسٹم، ٹھیک ہے نا۔ پیریفرل نرو سسٹم ہے جو برین اور اسپائنل کارڈ سے آؤٹ سائڈ ہے، اس میں ہمارے پاس 31 پیئر اسپائنل نروز ہیں اور 12 پیئرز جو کرینیل نروز ہیں، وی کال دیٹ ایز گوئنگ ڈیٹیلز، ٹھیک ہے۔ پھر برین، اس کا جو مین پورشن ہے وہ برین ہے، برین کے مختلف پورشن ہیں، برین، مڈ برین، پونز، میڈولا، سیریبیلم، سیریبرم، اور پھر ڈائن کے فلانجس میں تھیلمس اور ہائپوتھیلمس وچ ورکنگ ایز اے برج بٹوین دا اپر اینڈ لوور برین۔
اور پیریفرل نروز میں بھی ہمارے پاس دو قسم کی نروز ہے. ون از دا سینسری ڈویژن جو کہ انفارمیشن برین تک لے کے آتے ہیں, اور ون از دا موٹر ڈویژن جو کہ انفارمیشن برین سے واپس باڈی تک لے کے جاتے ہیں. اب یہ جو سینسری انفارمیشن ہے یا تو وہ انٹرنل آرگن سے آتے ہیں اور یا پھر اسکن سے آتے ہیں. جو اسکن اور اسکیلیٹل مسل اور جوائنٹ سے آتے ہیں جس کا ہمیں پتہ چلتا ہے, وی کال دیٹ از سومیٹک انفارمیشن, اور اس نرو سسٹم کو ہم سومیٹک فائبرز کہتے ہیں. اور جو باقی انٹرنل آرگن سے وہ انفارمیشن لے کے آتے ہیں, وی کال دیٹ از اے ویسرل پارٹ آف دا نرو سسٹم. اور جو دوسری طرف موٹر سسٹم ہے, دیٹ اٹ کیریز دا انفارمیشن بیک ٹو دا افیکٹڈ آرگن لائک مسل لائک گلینڈس, ٹھیک ہے, اس کی طرف وہ انفارمیشن واپس لے کے جاتے ہیں. ٹھیک ہے, پھر موٹر جو ڈویژن ہے جو کہ انفارمیشن واپس لے کے جاتے ہیں, اس میں بھی دو قسم کے, ایک سومیٹک ہے. سومیٹک بڑے حد تک والنٹری ہے, جیسے کہ آپ رسپونڈ کرتے ہیں, سو دیز آر سومیٹک, ٹھیک ہے نا, جو آپ کے مسلس کی طرف جو انفارمیشن آتی ہے. سو دیز آر بیسیکلی دا سومیٹک پارٹ آف دا موٹر سسٹم اور دا افرنٹ سسٹم. اور دا ادر ون از دا آٹونامک نرو سسٹم. آٹونامک نرو سسٹم میں جو آپ کے پاس آپ کا ہارٹ, آپ کے لنگس, آپ کے گلینڈز یا جو اسموتھ مسل جس نرو سسٹم کے تھرو کنٹرول ہوتے ہیں, وی کال دیٹ از دا آٹونامک نرو سسٹم. سو سومیٹک موٹر کی بھی دو پورشن ہے, ون از دا سومیٹک جو آپ کے والنٹری آرگن کی طرف, اینڈ دا ادر ون از دا آٹونامک جو آپ کے انوالنٹری آرگن کی طرف جاتے ہیں. پھر آٹونامک کو فردر دو میں ڈیوائڈ ہوتا ہے, ون از دا سمپیتھیٹک جو کہ فائٹ اینڈ فلائٹ کے لیے ہے, دا ادر ون از دا پیراسمپیتھیٹک جو کہ آپ جب ریسٹ پہ ہوتے ہیں اور ڈائجسٹ کرتے ہیں, یعنی جب آپ کمفرٹیبل ہوتے ہیں تو اس وقت وہ ایکٹیو ہوتا ہے. اینڈ دیر از اے کمپلیٹ ہارمونی اینڈ کمپلیٹ بیلنس بٹوین دس سمپیتھیٹک اینڈ پیراسمپیتھیٹک سسٹم. ٹھیک ہے, یہاں پہ یہ بندہ ہی از ریلیکس, سو یہاں پہ صرف ریسٹ کر رہا ہے, تو یہاں پہ پیراسمپیتھیٹک ایکٹیو ہے, اور یہاں پہ وہ خوف کے مارے وہ دوڑ رہا ہے, تو اس سٹیٹ میں اس کا جو سمپیتھیٹک سسٹم ہے وہ زیادہ ایکٹیو ہے. ٹھیک ہے, سیلز کس سے بنے ہیں, نیورونز کون سی سیل سے بنے, دو قسم کے سیل سے. ون از دا نیورونز بیسک سیلز اینڈ دا ادر ون از دا نیوروگلیا. نیوروگلیا آر بیسیکلی دیز آر دا سپورٹنگ سیلز. ٹھیک ہے نا, نیوروگلیا بیسیکلی دیز آر دا سپورٹنگ سیل, اینڈ نیورونز سیلز جو ہے نا وہ ایکچوئل ٹیشو سیلز ہوتے ہیں. یہ جو نیوروگلیا اس کے ڈفرینٹ ٹائپ ہے, ایسٹروسائٹ, مائکروگلیا, ایپنڈیمل سیل اینڈ اولیگوڈینڈروسائٹ. اور اس کا کام یہ ہے کہ یہ مائلین شیٹ بناتی ہے, اور یہ مختلف قسم کے نروز کے پروٹیکشن اور اس کی سگنلز کنڈکشن میں ہیلپ آؤٹ کرتی ہیں. ٹھیک ہے, نیورون کا جو مین اسٹرکچر ہے اس کی طرف تھوڑا سا آتے ہیں. نیورون کی ایک لمبی سی ایکزونز ہوتی ہیں. ٹھیک ہے نا, ایکزون مائلین شیٹس پہ کور ہوتے ہیں. وہ ایکزون جہاں پہ سیلس کے ساتھ ملتا ہے اس ایریا کو ہم ایکزون, یہ والا جو پورشن ہے اس کو ہم کہتے ہیں ایکزون ہیلاک. دس از کالڈ ایکزون ہیلاک. اور یہ پھر فردر پھر سیلس کی باڈی کی طرف جاتی ہے, اور پھر وہاں سے پھر ڈینڈرائٹس بن جاتی ہیں. ٹھیک ہے, آئن چینلز اینڈ نیورو ٹرانسمیٹر. بیسیکلی ہمارے جو ڈرگس جو فارماکالوجی کا مین کام ہے وہ اسی چیز کے ساتھ ہیں کہ سی این ایس میں کون کون سی چینلز ہیں اور کون کون سی ریسیپٹرز ہیں یا کون کون سی نیورو ٹرانسمیٹر ہیں جن پہ مختلف قسم کی جو دوائیں ہم دیتے ہیں وہ کام پروڈیوس کریں گے. ٹھیک ہے, سو کچھ چینلز ہیں, دے آر وولٹیج گیٹڈ چینلز, دے آر ریسپونڈ ٹو ایکشن پوٹینشیل, دے آر ویری فاسٹ. ٹھیک ہے, جب بھی کوئی ایکشن پوٹینشیل ایک جگہ سے آتی ہیں تو وہاں پہ آئن چینل جو ہے نا وہ اوپن ہو جاتی ہے, اینڈ دے آر ریسپونڈ. ٹھیک ہے, موسٹ آف دا سوڈیم, کیلشیم, پوٹاشیم اینڈ کلورائڈ چینل جو ہمارے ہوتے ہیں اس کو ہم آئن گیٹڈ چینل کہتے ہیں. ٹھیک ہے نا, آئن گیٹڈ چینل اور وولٹیج گیٹڈ چینل. دا ادر ون از دا لیگنڈ گیٹڈ چینل. لیگنڈ گیٹڈ چینل یہ ہوتے ہیں کہ یہ آئنوٹراپکس ہوتے ہیں. ٹھیک ہے نا, کوئی لیگنڈ آ جاتا ہے. لیگنڈس دے آر انٹرنلی ریلیزڈ نیورو ٹرانسمیٹر اور مالیکیولز اور ہارمونز اور واٹ ایور یو گیو دا نیمس. ٹھیک ہے, اس کو ہم لیگنڈس کہتے ہیں. ٹھیک ہے نا, they come and they bind to a specific receptor and they open the receptor and then they generate the action potential. So these channels, they are open by binding to the neurotransmitter and open for a few tens of milliseconds. بہت جلدی یہ اوپن ہو جاتی ہے اور واپس کلوز ہو جاتی ہیں. اس میں نیکوٹینک کولینرجک, گابا, اس کے علاوہ 5-ہائیڈروکسیٹریپٹامین جو ریسیپٹر ہیں, we can call them as a ligand gated channels. ٹھیک ہے, we can call that as a ligand gated channel. یہ نیکوٹین کولینرجک کی سارے جتنے بھی چینلز ہیں اس کو ہم ligand gated channels کہہ سکتے ہیں. ٹھیک, the other one is the G protein coupled receptor. ٹھیک ہے, اس کو ہم میٹابوٹرافک بھی کہتے ہیں. ٹھیک ہے نا, تو G protein اس کا پورا اسٹرکچر آپ جا کے دیکھ سکتے ہیں, آپ نے فزیولوجی میں بھی پڑھا ہوگا. They modulate voltage gated channels.
टेंस ऑफ मिली सेकंड्स टू मिनट्स, मतलब ये एक स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ टाइम के लिए भी ओपन होते हैं और बहुत ज़्यादा टाइम के लिए भी ओपन हो सकते हैं। देयर डायरेक्ट ओपनिंग वोल्टेज चैनल और इनडायरेक्टली थ्रू सेकंड मैसेंजर। ये जो डिफरेंट केमिकल्स आ जाती हैं वो या तो डायरेक्टली उस रिसेप्टर को जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर के थ्रू खोलते हैं और या फिर वो कोई सेकंड मैसेंजर वहाँ पे रिलीज़ करते हैं, एंड बाय दैट मैकेनिज्म दे ओपन द चैनल्स। ठीक है, इसका जो एग्जांपल है वो कॉमनली ग्लूटामेट रिसेप्टर्स और इसके अलावा मस्करेनिक एसिटाइलकोलिन रिसेप्टर, गाबा रिसेप्टर और सेरोटोनिन रिसेप्टर, नॉरएपिनेफ्रिन, एपिनेफ्रिन, हिस्टामिन, ये जितनी भी ड्रग्स है दे यूजुअली वर्क थ्रू दिस जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर्स। ठीक है, अब इलेक्ट्रिकल और केमिकल साइनाप्सिस, इसमें क्या क्या फ़र्क है और ये क्या होती है? इलेक्ट्रिकल जो साइनाप्सिस है यानी जो थ्रू इलेक्ट्रिकल प्रोसेस उनमें 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 सिग्नल्स एक जगह से दूसरी जगह जाती हैं और उनके थ्रू वो जो रिस्पॉन्ड करते हैं, दे आर रेयर इन कम्प्लेक्स एनिमल। कम्प्लेक्स एनिमल से मुराद मैमल्स है, ह्यूमंस, बर्ड्स, ठीक है ना, और जो रेप्टाइल्स, ये जितनी भी एनिमल्स है दे आर कम्प्लेक्स एनिमल्स। ठीक है, जो वर्म्स से या इस तरह कोई और सिंपल स्ट्रक्चर वाले जो एनिमल्स होते हैं उसको हम सिंपल एनिमल्स कहते हैं। ठीक है, दे कॉमन इन सिंपल एनिमल, दे आर फास्ट एंड दे आर यूजुअली बाई डायरेक्शनल। ठीक है ना, क्योंकि उसमें कोई और चीज़ रिलीज नहीं होता, सो दे आर यूजुअली बाई डायरेक्शनल एंड पोस्ट साइनेप्टिक सिग्नल सिमिलर टू द प्री साइनेप्टिक। यस, उनमें से एक ही रिस्पॉन्ड आ जाती है, उनमें कोई दोबारा उसको रिवर्स करने की कोई प्रोसेस नहीं होती, एंड दे आर यूजुअली एक्साइटेड। ठीक है, वर्म से उसको अगर कोई स्टिमुलस मिल जाए तो उस स्टिमुलस के थ्रू वो जाना शुरू कर देती हैं। ठीक है, और वही रिफ्लेक्स आहिस्ता आहिस्ता खुद ब खुद डाई करता है। लेकिन जो केमिकल साइनाप्सिस है वो कम्प्लेक्स एनिमल में कॉमन होती है, ये सिंपल एनिमल्स में ये इतनी ज़्यादा नहीं होती। दे आर यूजुअली स्लो एंड दे आर यूनिडायरेक्शनल। ठीक है, एंड बोथ द पोस्ट साइनेप्टिक में भी डिफरेंट। पोस्ट साइनेप्टिक लाइक आपका जो प्री साइनेप्टिक है, आपका शायद कोई एक्साइटेटरी रिफ्लेक्स हो, लेकिन पोस्ट साइनेप्टिक वो इनहिबिटरी हो सकते हैं। यानी कोई भी अगर आपका पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम उसने स्टिमुलेट करना है तो जो प्री साइनेप्टिक रिफ्लेक्स है वो एक्साइटेटरी होगा, क्योंकि उसने आपका पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम को एक्टिवेट करना है, और उसका जो पोस्ट साइनेप्टिक रिस्पॉन्स है वो शायद इनहिबिटरी हो। ठीक है, सो उसमें बहुत किस्म की हो सकती है, बोथ दे में भी एक्साइटेटरी और में भी इनहिबिटरी। ठीक, अब एक्शन पोटेंशियल की तरफ आते हैं। एक्शन पोटेंशियल आप मुझसे बेहतर जानते हैं कि जब भी किसी नर्व्स की स्टिमुलेशन हो तो वहाँ पे एक थ्रेशोल्ड आ जाती है। उस थ्रेशोल्ड से जब उनका सोडियम इनफ्लक्स बहुत ज़्यादा हो देन देयर इज़ डेवलपमेंट ऑफ द एक्शन पोटेंशियल, और वो पूरा नर्व जो है वो डीपोलराइज होता है। ठीक है, उसका एक ख़ास पीक है, जब वहाँ तक पहुँच जाती है तो पीक के बाद उसमें पोटाशियम चैनल जो है वो ओपन हो जाते हैं और पोटाशियम वहाँ से निकलते हैं, एंड देन द मेम्ब्रेन पोटेंशियल अगेन कम डाउन, रादर थोड़ा सा वो नीचे भी चला जाता है, एंड वी कॉल दैट एज अ हाइपर पोलराइजेशन। ठीक है, ये तो सिंपल सी चीज़ है। अब यहाँ पे सिग्नल किस तरह आते हैं? व्हेन वन न्यूरॉन विल ट्रांसमिट इंफॉर्मेशन टू अनदर और टू अ मसल और टू अ ग्लैंड सेल बाय रिलीजिंग द केमिकल कॉल्ड द न्यूरोट्रांसमीटर। ये जो नर्व सिग्नल्स है वो किस तरह वर्क करती है थ्रू द केमिकल प्रोसेस कि न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज होगी, एंड दिस न्यूरोट्रांसमीटर विल देन बाइंड टू द पोस्ट साइनेप्टिक रिसेप्टर्स, और वहाँ से फिर फर्दर वो प्रोसेस को आगे एक्टिवेट करेंगे। द साइट ऑफ केमिकल इंटरप्ले इज नोन एज द साइनेप्सिस। ठीक है, प्री साइनेप्सिस से रिलीज होता है, फिर साइनेप्टिक क्लेफ्ट को क्रॉस करती है और पोस्ट साइनेप्टिक पे वहाँ पे फिर ये बाइंड करती है, एंड देन इट्स प्रोड्यूस इट्स एक्शन। ठीक है, एन एक्सोन टर्मिनल साइनेप्टिक नोब विल एबर्ट्स मीन उसके साथ टच करती है अनदर सेल या एन न्यूरॉन मसल फाइबर और अ ग्लैंड सेल। दिस इज द साइट ऑफ ट्रांसडक्शन, द कन्वर्जन ऑफ इलेक्ट्रिकल सिग्नल इनटू द केमिकल सिग्नल। सिंपल मैं आपको बताऊं, जब भी आपका कोई थिंकिंग प्रोसेस है, लाइक आप एक काम के बारे में सोचते हैं या आप किसी चीज़ की तरफ रिस्पॉन्ड करते हैं, तो ब्रेन से आपके सिग्नल आ जाती हैं। वो ब्रेन से जो सिग्नल्स हैं वो आपके साइनेप्टिक क्लेफ्ट पे आ जाती है या साइनेप्सिस पे आ जाती हैं। साइनेप्सिस पे वहाँ पे प्री साइनेप्टिक न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज होती हैं, और दीज न्यूरोट्रांसमीटर देन फर्दर डीपोलराइज द पोस्ट साइनेप्टिक नर्व्स, और आपको उसी के मुताबिक आप एक्शन करते हैं। या पोस्ट साइनेप्सिस पे आपके मसल एक्टिवेट होती है या आपके ग्लैंड्स एक्टिवेट हो जाते हैं, एंड यू वर्क लाइक दैट। ठीक है, साइनेप्टिक ट्रांसमिशन सिंपली मैंने ऑलरेडी बता दिया कि पहले सिग्नल्स आ जाती हैं, वो प्री साइनेप्टिक पे जो ये जो वेसिकल्स हैं ये आ जाती हैं, इन दीज वेसिकल दे रिलीज द न्यूरोट्रांसमीटर, और फिर वही चीज़ें आगे फिर ये साइनेप्सिस को प्रोपेगेट करती हैं। ठीक है, ये दो टर्मिनोलॉजी है, वन इज कॉल्ड एज द EPSP, द एक्साइटेटरी पोस्ट साइनेप्टिक पोटेंशियल, द अदर वन इज द इनहिबिटरी पोस्ट साइनेप्टिक पोटेंशियल। यानी जब आप एक नर्व को स्टिमुलेट करते हैं और उसके बाद अगर कोई रिस्पॉन्ड एक्साइटेटरी प्रोड्यूस होते हैं, सो वी कॉल दैट एज द एक्साइटेटरी पोस्ट साइनेप्टिक पोटेंशियल।
اور اسی طرح جب آپ ایک نروس کو اس طرح اسٹیمولیٹ کر لیں کہ اس کا جو پوسٹ ایکسائٹیٹری رسپانس ہے وہ انہیبیٹری ٹائپ ہو، سو وی کال دیٹ ایز انہیبیٹری پوسٹ سائنیپٹک پوٹینشیل. میں آپ کو ایک سمپل ایگزامپل بتا دیتا ہوں. لائک یہ نروس ہے، اس نروس کی -40 اس کا تھریش ہولڈ ہے. تو اگر سگنلز آ جائے اور اس کا جو وہ جو ایکشن پوٹینشیل ہے وہ اگر -40 تک لے جائے، سو وی کین کال دیٹ ایز اے ایکسائٹیٹری پوسٹ سائنیپٹک پوٹینشیل. اگر اس کو فردر سپریس کر لے اور ہائپر پولرائز اسٹیٹ پہ پوسٹ سائنیپٹک نروس کو لے جائے، سو وی کال دیٹ ایز اے انہیبیٹری پوسٹ سائنیپٹک پوٹینشیل. ٹھیک ہے. اب بعض اوقات ایسی ہوتی ہے کہ مطلب سگنلز آ جاتے ہیں لیکن وہ ایکشن پوٹینشیل پروڈیوس نہیں کرتا، اس کی پاور اتنی زیادہ نہیں ہوتی کہ وہ ایکشن پوٹینشیل کو پروڈیوس کر لے. سو برین پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس میں میکینزم ایسی بنائی ہے کہ اس میں پھر سمیشن ہوتی ہے. سمیشن کا مطلب ہے کہ بہت سارے جب وہ ریفلیکسز آ کے اکٹھے ہو جائیں تو اس سے ایک ہولسٹیکلی ایک کمبائنڈ ایک فورس جنریٹ ہوتی ہے، اینڈ وی کال دیٹ ایز اے سمیشن. تو سمیشن ہمارے پاس دو قسم کی ہیں، ون از دا ٹیمپورل سمیشن اینڈ دا ادر ون از دا اسپیشل سمیشن. ٹھیک ہے. سو 1 EPSP یعنی ایکسائٹیٹری پوسٹ سائنیپٹک پوٹینشیل از یوزلی ناٹ اسٹرانگ، وہ اتنی اسٹرانگ نہیں ہوتی کہ وہ ایکشن پوٹینشیل کو جنریٹ کر لے، تو وہاں پہ ان کو سمیشن کی ضرورت ہوتی ہے. ٹھیک ہے. دس از دا سیم وے، جب باہر سے آپ سیم پری سائنیپٹک ایک ہی نیورون، یعنی ان دونوں میں صرف اتنا فرق ہے کہ ٹیمپورل میں ایک ہی نیورون بار بار اس سگنل بیچتے اور آخرکار ان جب 8-10 سگنلز اکٹھے بیچتے ہیں تو آخری سگنل اتنی اسٹرانگ ہوتی ہے، وہ اتنی اسٹرانگ ہو جاتی ہے بیکاز آف دس سمیشن پروسیس کہ وہ پوسٹ سائنیپٹک ایریا میں پھر وہ ایکشن پوٹینشیل پروڈیوس کرتے ہیں، یا وہ نروز میں ایکشن پوٹینشیل پروڈیوس کرتے ہیں. ٹھیک ہے. اس کو ہم ٹیمپورل سمیشن کہتے ہیں. اور اسپیشل سمیشن یہ ہے کہ جب آپ ملٹیپل نروز لے لیں اور ملٹیپل نروز ایک جگہ پہ ہٹ کرتے ہوں اور پھر اس کے بعد ایک ایکشن پوٹینشیل جنریٹ ہو، اس کو ہم اسپیشل سمیشن کہتے ہیں. ٹھیک ہے. لائک دس، یہ اب سمپل ایگزامپل ہے. اس ڈائیگرام کو آپ دیکھیں، یہ اسپیشل سمیشن ہے. اس میں 1 2 3 یہ 3 نروز ہیں. all of the 3 نروز they are stimulated، اور اس کی جو سم پورشن ہے وہ اس پوسٹ سائنیپٹک نیورون کو وہ اسٹیمولیٹ کرتی ہے اور وہ اس کو فائر کرتی ہے. لائک سپوز ہمارے پاس 3 نیورون ہیں A B اور C. یہ تینوں کو جب آپ اکٹھا کر لیتے ہیں تو A B C اس میں سے پورا ایکشن پوٹینشیل جنریٹ ہوتا ہے. ٹھیک ہے. سو دس از دا ایگزامپل آف دا اسپیشل سمیشن اینڈ دس از دا ٹیمپورل سمیشن. ٹیمپورل سمیشن میں یہ کہ یہ صرف ایک نروز ہے. لک ایٹ دس، صرف ایک نروز ہے، وہ بار بار ایکشن کو جنریٹ کرتے اور آخرکار ایک اتنی پاورفل سگنلز بن جاتی ہیں کہ وہ پوسٹ سائنیپٹک نیورونز کو پھر وہ اسٹیمولیٹ کرتے ہیں. ٹھیک ہے. نیورو ٹرانسمیٹر ایکشن کس طرح ہوتے ہیں یہاں پہ سائنیپٹک کلیفٹ پہ؟ پہلے ایکشن پوٹینشیل وہاں پہ ارائیو کرتی ہے، پھر وولٹیج کیلشیم چینلز اوپن ہوتی ہیں، کیلشیم سیل کے اندر آ جاتی ہے. کیلشیم نیورو ٹرانسمیٹر کی جو ویزیکلز ہے اس کو سگنل دیتی ہیں، وہ ویزیکل جو ہے وہ ڈاک ہو جاتی ہے، یہاں پہ آ کے لنگر انداز ہو جاتی ہے کیونکہ انہوں نے اب ان لوڈ ہونا ہے. پھر نیورو ٹرانسمیٹر وہاں سے ریلیز ہو جاتی ہیں. یہ نیورو ٹرانسمیٹر پھر پوسٹ سائنیپٹک ریسیپٹر کے ساتھ بائنڈ کرتی ہیں اور پھر وہاں پہ سگنل جنریٹ ہوتی ہیں. ٹھیک ہے. سو دیز آر دا اسٹیپس. ٹھیک ہے. اب ڈرگس کے افیکٹ کیا ہوتی ہے؟ مطلب جو دوائی ہم دیتے ہیں وہ اسی سائنیپٹک پروسیس پہ وہ افیکٹ پروڈیوس کرتے ہیں، لیکن اس کا کیا افیکٹ ہے؟ یا تو ایگونسٹ ہوتے ہیں یا پھر انٹیگونسٹ ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. ایگونسٹ کا کیا کام ہوتا ہے کہ وہ نیورو ٹرانسمیٹر جہاں سے یہ ریلیز ہوں تو اس کی نیورو ٹرانسمیٹر کے سنتھسس کو انکریز کر لیتے ہیں. پھر یا ایسے کام کرتے ہیں کہ جو انزائمز اس نیورو ٹرانسمیٹر کی ڈیگریڈیشن کے لیے رسپانسبل ہو وہی انزائمز کو کم کرتے ہیں. ظاہر بات ہے جب وہ انزائمز کم ہوگی تو نیورو ٹرانسمیٹر زیادہ ٹائم کے لیے اویلیبل ہوگا. یا ایسی ڈرگس ہوتے ہیں کہ جو نیورو ٹرانسمیٹر جہاں سے ریلیز ہوتے ہیں ان بٹن کو وہ اسٹیمولیٹ کرتے تاکہ زیادہ نیورو ٹرانسمیٹر ریلیز ہو. یا ایسی ڈرگس ہوتے ہیں جو کہ وہاں پہ کچھ آٹو ریسیپٹرز ہوتے ہیں سائنیپٹک کلیفٹ میں. یہ آٹو ریسیپٹر کا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ خود بخود نیورو ٹرانسمیٹر کی ریلیز کو ایک پروسیس کے بعد وہ خود بخود اس کو کم کرنا شروع کرتے ہیں. تو بعض ڈرگ یہ آٹو ریسیپٹر کو بلاک کرتے ہیں اور نیورو ٹرانسمیٹر کے جو ریلیز ہے وہ کنٹینیوس رہتا ہے. اور بعضی ڈرگس ایسی ہوتے ہیں کہ وہ جو پوسٹ سائنیپٹک ممبرین پہ ریسیپٹرز ہوتے ہیں یا تو ان ریسیپٹر کو زیادہ اسٹیمولیٹ کرتے ہیں خود بخود، یا پھر ان کی سینسٹیوٹی کو انکریز کرتے ہیں یہ باقی نیورو ٹرانسمیٹر کے لیے، اور اس طرح یہ ایگونسٹ ایکٹیویٹی پروڈیوس کرتے ہیں. اور کچھ ڈرگ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ جو نیورو ٹرانسمیٹر ریلیز ہو ان کی ڈیگریڈیشن کو کم کرتے ہیں اور ان کی ری اپٹیک کو کم کرتے ہیں. سو موسٹ آف دا نیورو ٹرانسمیٹر از اویلیبل فار لانگر پیریڈ آف ٹائم ٹو پروڈیوس مور اینڈ مور ایکشن پوٹینشیل.
یہی چیزیں اگر آپ الٹا کر لیں تو یہ ساری ایکٹیویٹی انٹیگونسٹ کی ہیں، یعنی انٹیگونسٹ نیورو ٹرانسمیٹر کے سنتھسس کو کم کرتی ہیں، یہ وہاں سے نیورو ٹرانسمیٹر کو لیک کرتی ہے اور ان کے جو رسپانسیبل انزائمز ہیں ان کے تھرو اس کو ڈیگریڈ کرتی ہیں، نیورو ٹرانسمیٹر کی ریلیز والی جو ٹرمینل بٹن ہے ان کو انہیبٹ کرتی ہیں، اور یہ پھر آٹو ریسیپٹر جو کہ وہاں پہ ہوتی ہے جو کہ خود بخود نیورو ٹرانسمیٹر کو ریلیز کم کرتی ہے ان کو اسٹیمولیٹ کرتی ہیں، اور یہ جو پوسٹ سائنیپٹک ریسیپٹر ہے اس کو بھی بلاک کرتی ہے یا ان کی سینسٹیوٹی کو نیورو ٹرانسمیٹر کے لیے کم کرتی ہیں، اور یا پھر یہ ہوتا ہے کہ جو ری اپٹیک کا جو پروسیس ہے وہ پوسٹ سائنیپٹک پہ وہ تیز ہو جاتی ہیں اور پھر نیورو ٹرانسمیٹر کی ڈیگریڈیشن بھی تیز ہوتی ہیں اور اس طرح اس کا ایکشن ہوتا ہے. ٹھیک ہے، یہ سمری ہے پوری. انشاءاللہ وی ول ڈسکس دیس آل ڈرگس ون بائی ون. ڈیٹیل میں جب ہم جائیں گے سسٹمک فارماکالوجی کی طرف تو یہ ہم سارے ڈسکس کریں گے، لیکن یہ کچھ سمری ہے. ڈرگ سرو ایز اے پریکرسر، تو یہ بھی ایگونسٹ ایکٹیویٹی ہے. کچھ ڈرگ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ ایز اے پریکرسر کے طور پہ کام کرتے ہیں. ڈرگ پریونٹ اسٹوریج آف نیورو ٹرانسمیٹر ان ویزیکل، ٹھیک ہے نا، یہ اینٹیگونسٹ کے طور پہ کام کرتے ہیں. دے ورک ایز اے اینٹیگونسٹ. کچھ ڈرگ ہے وچ اسٹیمولیٹ دا ریلیز آف نیورو ٹرانسمیٹر، تو یہ بھی ایگونسٹ کام ہے. ڈرگ انہیبٹ دا ریلیز آف نیورو ٹرانسمیٹر، یہ اینٹیگونسٹ کام ہے. ڈرگ اسٹیمولیٹ دا پوسٹ سائنیپٹک ریسیپٹر، یہ بھی ایگونسٹ کام ہے جس طرح نکوٹین ہے. ڈرگ وچ بلاک دا پوسٹ سائنیپٹک ریسیپٹر، یہ بھی اینٹیگونسٹ کام ہے. ٹھیک ہے. ڈرگ انیکٹیویٹ سنتھیٹک انزائم انہیبٹ دا سنتھسس آف نیورو ٹرانسمیٹر، یہ بھی اینٹیگونسٹ کام ہے. ڈرگ اسٹیمولیٹ دا آٹو ریسیپٹر انہیبٹ دا سنتھسس ریلیز آف نیورو ٹرانسمیٹر، یہ بھی اینٹیگونسٹ سسٹم ہے. ڈرگ بلاک دا آٹو ریسیپٹر انکریز دا سنتھسس آف، یہ بھی ایگونسٹ ایکشن ہے. ڈرگ بلاک دا ری اپٹیک، یہ بھی ایگونسٹ ایکشن ہے. سو یہ سارے جو پروسیس ہے، آپ کو یہ جو گرے کلر نظر آ رہی ہے یہ سارے ایگونسٹ ایکٹیویٹی ہے، اور یہ جو براؤن ٹائپ کلر ہے یہ اینٹیگونسٹ ایکٹیویٹی ہے. ٹھیک ہے. Now coming to the most important portion, and this is the last portion, and that is the drug classification of the CNS. ٹھیک ہے، یا تو کیمیکل اسٹرکچر کے بیسس پہ ہم اس کو کلاسیفائی کرتے ہیں، اس میں بینزوڈیازپین، بیوٹاروفینون وغیرہ، یا پھر فارماکولوجیکل اس کا جو ایکشن ہے لائک امینو آکسیڈیز انہیبیٹر، سلیکٹیو سیروٹونین ری اپٹیک انہیبیٹر، ہیلوسینوجن، یا پھر اس کی جو کلینکل یوز ہے کہ یہ اینٹی سائیکاٹک ہے، اینگزائٹک ہے، اینٹی ڈپریسنٹ ہے، اینٹی پارکنسن ہے، اینٹی وغیرہ وغیرہ، اینٹی ایپلیپٹک ہے. تو اس بیسس پہ ہم ان ڈرگس کو کلاسیفائی کرتے ہیں. WHO کی جو میں نے کلاسیفیکیشن ہے وہ ان 5-6 گروپس میں، لائک انزولیٹک یا سیڈیٹیو بھی ہم اس کو کہتے ہیں، ہیپنوٹکس بھی ہم اس کو کہتے ہیں، یا اس کو ہم مائنر ٹرینکولائزر بھی کہتے ہیں. ٹھیک ہے نا، یہ جو ٹرینکولائزر ہوتے ہیں یا تو مائنر ہوتے ہیں یا پھر میجر ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. سو ڈرگ وچ آر یوز فار سلیپ اینڈ فار دا اینگزائٹی وی کال دیٹ ایز اے اینگزولیٹک ڈرگس، اور ہیپنوٹک ڈرگ، اور سیڈیٹیو ڈرگس، اور مائنر ٹرینکولائزر. ٹھیک ہے. اس میں باربیچوریٹ اینڈ بینزوڈیازپین اینڈ ایتھانول، دیز آر دا مائنر ٹرینکولائزر. And the other one is the antipsychotic drugs, the group B, group 2. So they may be neuroleptic، اس کو بھی کہتے ہیں، اس کو میجر ٹرینکولائزر بھی کہتے ہیں، اور اینٹی اسکیزوفرینک ڈرگس بھی اس کو ہم کہتے ہیں. ٹھیک ہے. So these are the drug which is used for the major depression. These are the drug which are used for the for major purposes. ٹھیک ہے. اس کو ہم میجر ٹرینکولائزر بھی کہتے ہیں. اس میں پینوتھائزین، اولنزپین، بیوٹاروفینون وغیرہ. ٹھیک ہے. اچھا، اینٹی ڈپریشن، سوری، دس از سیپریٹ گروپ. ٹھیک ہے نا. اینڈ تھائمولیپٹک اس کو ہم کہتے ہیں. We call these, this is a different group, and we call these as antidepressant. اس میں ٹرائیسائکلک، امینو آکسیڈیز انہیبیٹر اور SSRI، یہ سارے اینٹی ڈپریسنٹ میں آتے ہیں. سائیکوموٹر اسٹیمولنٹ، ایسی ڈرگس ہیں جو کہ آپ کے سائیکوموٹر سسٹم کو اسٹیمولیٹ کرتے ہیں، اس کو ہم سائیکو اسٹیمولنٹس بھی کہتے ہیں. ٹھیک ہے. لائک ایمپیٹامین، میتھ ایمپیٹامین، آئس وغیرہ، کوکین، کیفین، یہ سائیکوموٹر اسٹیمولنٹ ڈرگس میں آتے ہیں. ٹھیک ہے. ہیلوسینوجن ڈرگس دیکھو، یہ وہ ڈرگس ہوتے ہیں کہ جب آپ پوری طرح سینس میں ہوں، یعنی آپ فزیکلی پوری طرح سینس میں ہوں، لیکن آپ کا وہ مینٹل فنکشن کو وہ ڈسٹرب کر دیں. ٹھیک ہے. مطلب آپ کو نیند بھی نہیں آ رہے ہو، آپ سو بھی نہیں رہے، لیکن آپ پوری طرح جاگ بھی نہیں رہے. ٹھیک ہے. اور آپ کا جو فنکشن ہے نارمل، جو آپ کا ہارمونی ہے، بیلنس ہے آپ کے برین اور باڈی کے درمیان، وہ جب اس کو ڈسٹرب کر لی، وی کال دیٹ از اے ہیلوسینوجک ڈرگس. ٹھیک ہے نا. اس کو سائیکو ڈسلیپٹک ڈرگس بھی کہتے ہیں. ٹھیک ہے. اینڈ سائیکوٹومائمیٹک ڈرگ بھی کہتے ہیں. ڈرگ دیٹ کازز ڈسٹربنس آف دا پرسیپشن اینڈ بیہیویئر ان اے ویز دیٹ کین ناٹ بی سمپلی کریکٹرائزڈ ایز سیڈیٹیو اور اسٹیمولنٹ. ٹھیک ہے. نہ وہ سیڈیٹیو ہے، نہ وہ اسٹیمولنٹ ہے، یعنی نہ آپ جاگ رہے، نہ آپ سو رہے، لیکن آپ کو چیزوں کی بھی سمجھ نہیں آ رہی. وی کال دیٹ ایز اے ہیلوسینوجینک. ٹھیک ہے. جس طرح لیسرجک ایسڈ، ڈائی ایتھالامائڈ، LSD. ٹھیک ہے. اینڈ میسکلین اینڈ فینائل فینسائکلیڈین.
کچھ اور ڈرگس ہے جس کو ہم ادر گروپ میں کلاسیفائی کرتے ہیں، اور اس میں ہمارے پاس اینٹی پارکنسن، انالجیسک، خاص کر اوپیٹ، اس کا CNS پہ افیکٹ ہے، کیٹامین، اینستھیٹک ہے، ٹھیک ہے، اینڈ نوٹروپکس ڈرگس اس کو کہتے ہیں جو کہ ڈرگس کی جو فنکشن ہے، جو CNS کی جو فنکشن ہے وہ اس کو انکریز کرنے، تو اس کی نروز کو ریجنریشن کو انکریز کر لے. سو وی کال دوز ڈرگ ایز نوٹروپک ڈرگس، نوٹروپک یعنی نیوروٹونک ڈرگس، ٹھیک ہے. اس میں پیراسیٹام، دس از ون آف دا ڈرگ. اچھا، یہ ڈرگ ڈیلیوری کس طرح ہوتی ہے؟ دس از دا لاسٹ سلائڈ. یہ ڈرگ ڈیلیوری ہم کس طرح کرتے ہیں؟ یا تو انویسو ٹیکنیکس کے ذریعے، یعنی یہاں پہ آپ امپلانٹ لگا دیں، یا کوئی انٹرامیٹیکل انفیوژن وینٹریکل کے اندر انفیوژن دے دیں، یا بلڈ برین بیریئر کو ڈسٹرب کر لیں، یا پھر نان انویسو ٹیکنیک ہے، یعنی کیمیکل، بایولوجیکل، کولائڈل، ٹھیک ہے. موسٹ آف دا ڈرگس دے آر یوز بائی دس نان انویسو ٹیکنیکس، ٹھیک ہے. اور کچھ اور ٹیکنیکس لائک انٹرانیزل وغیرہ وغیرہ، تو وہ بھی ان ڈرگس ڈیلیوری کے لیے ہم یوز کرتے ہیں، ٹھیک ہے. With this, I came to the end of this presentation. These are my two YouTube channels. One at the name of Pharma Medica. This is exclusively for the pharma and medicine, and the other one at the name of Dr. Nizamuddin Uthmani. اس میں بھی health related بہت ساری چیزیں میں ایڈ کرتا ہوں، social چیزیں بھی ایڈ کرتا ہوں. So you are requested to visit to both of these channels and kindly subscribe these channels, share with your friends and your colleagues. اور خاص کر جو کسی اور میڈیکل کالج میں آپ کے فرینڈ ہیں ان کے ساتھ اس کو ضرور شیئر کریں. With this, I came to the end. Thank you very much. Thank you so much. اپنا بہت سارا خیال رکھیں، اور ہو سکے تو کمنٹس سیکشن میں اپنا فیڈ بیک بھی دے دیں، اور نائس سجیشن بھی دے دیں تاکہ کس طریقے سے میں اس کو اور امپروو کر سکوں. Thank you very much.